Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our channel and welcome back to another video. I hope you all are doing well and staying safe. You are watching Gupshup Corner and I am your host. उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट मैं उन लोगों से करूँगी जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, और उनसे है रिक्वेस्ट के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है इश्क जुनून पे। इस वीक जनाब इसकी 2 एपिसोड्स ऑन एयर आ चुकी हैं, 19 एंड 20, और इसी का आज हम खुलासा करेंगे। तो काफ़ी स्टोरी तो व्यूवर्स को जानते ही हैं, और मतलब मेन कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में तो सबको पता ही है कि क्या है। और इसमें बाकी जो इन 2 एपिसोड्स में हुआ है तो उसमें क्या है जी, राहिम ने तो सबको ही मामू बना दिया ईमन से शादी करके। अब वो शादी उसकी जिन भी हालात में हुई, लेकिन शादी एटलीस्ट हो गई। और मतलब जब वो घर लेके आता है उसको, तो वो उसकी एंट्री तो मतलब बड़ी डोमिनेटिंग की सी दिखाई गई है। और उस टाइम पे जो आफिया है, इरसा गज़ल, उसके फेस एक्सप्रेशन, उसकी टेंशन, और उसके फेस पे जो पसीना आ रहा था, तो वो टेंशन के मारे वो देखने वाला था। फिर राहिम की एंट्री तो वैसे ही ज़बरदस्त थी, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी डोमिनेटिंग सी। और उसमें ही आगे चल के जब अच्छा कमाल का सीन ये है इसमें कि मतलब जो रियलिटी है उस इंसिडेंट की जो ईमन के साथ हुआ था, वो मामू जो है फ़ारूक वो भी जानता है, इरसा गज़ल आफिया जो है वो भी जानती है, और राहिम जो है वो भी जानता है। अब वही बात होगी ना कि जाने ना जाने एक गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। अब इस सारे सीन में अगर कोई नहीं जानता तो वो है अली नवाज़। अली नवाज़ जो है ना, उसकी आंखें ऐसे खुली रह जाती हैं जिस वक्त वो राहिम को देखता है कि वो आया, और वो मतलब आके बताता है जिस वक्त कि शी इज़ माई वाइफ। अब आप इसे तस्लीम करें या ना करें, ईमन मेरी बीवी है। वैसे यहाँ पर ना अली नवाज़ के फेस एक्सप्रेशन देखने वाले थे जैसे उसकी आंखें खुली थी, लेकिन एक शुक्र है, आपने भी नोटिस किया होगा, वो ना शुक्र है कि उसके वो जो थाईलैंड के बीचेस वाली शर्ट्स थी ना, वो ख़त्म हुई है और रेड कलर की शर्ट आ गई। वैसे अक्सर ये चीज़ नोटिस हुई है, आपने भी की होगी, और मैं भी करती हूँ कि जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए डाइजेस्ट करना कि 40 क्रॉस हो गया, 45 क्रॉस हो गया है, 50s में जा रहे हैं, या 55 है, 60 तक आ गए हैं, तो वो ना एक्सेप्ट करना ना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। अब उसी वजह से, और फिर जो इस तरह के लोग होते हैं जिनके पास कोई पैसा भी होता है, तो वो अपनी उनकी ड्रेसिंग फिर देखने वाली होती है, वो इस किस्म की ड्रेसिंग शुरू कर देते हैं। जैसे ये अली नवाज़ की शर्ट्स थी, और मर्द हजरात ऐसी शर्ट्स के साथ ना वो पहन लेते हैं शॉर्ट्स। और जो हमारी आंटियाँ होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो उनके स्लीवलेस हो जाते हैं, और नीज से ना नीचे मतलब वो 4 इंच ही नीचे होते हैं, बाकी टांगें नंगी हो जाती हैं, या फिर ऑफ शोल्डर वो पहन लेते हैं। वो अजीब सही सीन है ये हमारे यहाँ अमीरों का भी, पता नहीं वो बाहर असल में कॉपी करते रहते हैं ना। बट एनीवेज, लो जी, अब वो एमन जैसे ही घर में एंटर होती है और वो रूम तक पहुंचती है, वो उसको लेके जाता है राहिम, तो अब उसको ना वो फिर से याद आना शुरू हो जाता है, और वो उसको समझ आनी शुरू होती है यहाँ तो कहीं मैं पहले भी आई थी, वो मेमोरी रिकॉल होनी शुरू हो जाती है उसकी। और उधर जनाब अली नवाज़ साहब जो हैं, वैसे ये अमीरों के भी ना अजीब ही डॉक्टर होते हैं, फारग ही होते हैं, जैसे ही कुछ होता है साथ ही पहुंच जाते हैं फैमिली डॉक्टर, और वो जनाब साथ ही वो चेकअप शुरू हो जाता है। हालांकि देखा जाए तो चेकअप की ज़रूरत या थेरेपी की ज़रूरत जो है ना, वो आफिया को है। कि वो जो उसका ये वाला सीन है ना, ये चीज़ ज़रा आप खुद देखें, ये अब इसको थेरेपी की ज़रूरत है यानी ये जो कुछ हरकतें कर रही है, इतनी इसको टेंशन हो रही है, इसके लिए कोई फैमिली डॉक्टर नहीं आया, कमाल ही कर दिया। फिर इसी तरह ना, अच्छा उसका माहीन का रिएक्शन भी देखने वाला होता।
وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی راہم نے شادی کر لیا، وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتی ہے. چلو جی خیر، ماہین جو تھی نا، اس کا ریئیکشن جو ہے، چلو وہ تو بنتا تھا کہ چلو اس نے یہ ریئیکشن دیا، کیونکہ وہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی کہ راہم نے یہ سب کچھ کیا. وہ اپنے باپ کو بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں، راہم ایسے نہیں کر سکتا. لیکن چلو اس کا تو بن گیا، لیکن مجھے تھوڑا سا لگا کہ اوور ریئیکشن آیا اور اوور ایکٹنگ کر رہی ہے. لیکن اس کی ماں اس سے زیادہ تھی. وہ دیکھیں ذرا کمال کی بات، اس کی ماں جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے، میری بیٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہے، اس کو میڈیسن دے کے تو جناب وہ اس کو سلا دیا. ایک تو اس ڈرامے میں نا کبھی ایمن کو میڈیسن دی جا رہی ہوتی ہے اور کبھی اب اس کو دینی شروع کر دی ہے. خیر وہ اس کو سلا دیتی ہے اور ساتھ ہی ذوالفقار کو فون کر دیتی ہے. فریدہ کہتی ہے جناب میری بیٹی مجھ سے ہی سنبھالی نہیں جا رہی. بھلا تم نے نہیں سنبھالنی تو کس نے سنبھالنی ہے. اور باپ کا بھی ڈائلاگ آتا ہے، میری بیٹی کو سنبھالو، ٹوٹ جائے گی وہ. کمال ہو گیا. آج کے زمانے کا یہ ڈرامہ ہے. آج کل تو بریک اپ ایسے ہی ہو جاتے ہیں ہلکی سی بات پر ہی، وہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوتی اور وہ لوگ موو آن کر جاتے ہیں. تو اس چیز کو تو آج کل کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں. لیکن یہاں پر شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہی تھی ماہین کی، اسی وجہ سے وہ زیادہ ہی اس پر افیکٹ آیا. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں. ویسے مجھے ایسے ہی لگا کہ نا جیسے یہ جو سین تھا نا اوور ایگزیجریٹ کر دیا گیا. بٹ اینی ویز آگے جی چلتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ مجھے اچھا وہ نا جیسے ہی راہم اس کو کہتا ہے کہ جی آپس میں دونوں کی کنورزیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو راہم اسے کہتا ہے کہ جی ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں ایمن. پھر جناب کیا ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ہی وہ کہتی ہے ہاں مجھے یاد آ رہا ہے. وہ اپنا سر پکڑتی ہے اور اس کے بعد جو نہیں فیس پہ ہاتھ رکھتی ہے، ہاں، اور ساتھ ہی پھر بے ہوش ہو جاتی ہے. چلو کام ہی ختم ہوا. اب کمال کی بات ہے، علی نواز کے لیے تو فوراً ڈاکٹر آ گیا. اس بیچاری غریب کو نہ کوئی ڈاکٹر نہیں ملا. اب وہ خود ہی اس کو اٹھا کے لے کے آتا ہے اور ادھر لا کے اس کو لٹاتا ہے بستر پہ، خود ہی اس کی پلس چیک کرتا ہے اور جا کے نا اس کو چادر اڑا کے تو خود سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے غریب. لیکن یہ نہیں سمجھ آئی مجھے کہ یہ راہم نے رات کے ٹائم، کیونکہ صبح کا جب سین دکھاتے ہیں تو اس میں وہ بریک فاسٹ کی بات کرتے ہیں جب اٹھتے ہیں، تو یہ رات کو اس نے فون کس کو کیا تھا اس ٹائم پہ. یہ نہیں سمجھ آئی اس ڈرامے میں کہ اس میں نا اس نے سین کس کو اس وقت کال کس کو کی تھی. اور پھر وہ جناب اٹھتے ہی وہ بالکل نارمل جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ورنہ وہ جو ہے نا وہ ذرا دیر ہوتی ہے تو سر پکڑ لیتی ہے. پورے ڈرامے میں نا اب تک اس نے یہی کام کیا. اس کی ویسے بھی نہیں سمجھ آتی. یہ ایک اور بھی اوشنا شاہ کا ڈرامہ چل رہا ہے غیر، اس میں بھی اس کی ایسی ہی ایکٹنگ ہے اور اس میں بھی ایسی ہی کر رہی ہے. بڑی مطلب ویسے اچھی ایکٹر ہے، لیکن ایکٹنگ جو ہے نا وہ دونوں ڈراموں میں وہ سیم ہی کر رہی ہے. اور جہاں تک ہمارے رائم کی بات ہے تو ہمارا رائم جو ہے نا وہ تو دیکھیں کمال کی بات ہوئی ہے کہ اس ڈرامے میں بھی اس کی شادی دکھائی گئی ہے، وہ چاہے جن بھی حالات میں ہوئی ہے. اور ریئل لائف میں بھی اس جو شہریار منور جو ہے ان کی شادی ہوئی اور سوشل میڈیا پہ وہ بڑی ٹرینڈ کی ہے. بڑی اچھی شادی ہوئی تھی ویسے ان کی، مجھے بڑی اچھی لگی. اچھا پھر وہ اٹھتے سار اس کو الٹا رائم کو کہتی ہے تم میرے روم میں کیا کر رہے ہو. وہ کہتا ہے بی بی میں تمہارے روم میں نہیں ہوں، تم میرے روم میں ہو. اور پھر ایک اور جب اس کا وہ بھی نہیں مجھے ویسے سین سمجھ آیا کہ جب وہ اس کا سارا سامان بھی کہتا میں تمہارا لے آیا تھا، تو خنجر جو تھا وہ ٹیبل پہ بھی رکھا جا سکتا تھا. اس کو تکیے کے نیچے کیوں رکھا اس نے. وہ تکیے سے خنجر نکالتا ہے اور پھر ایک اس کا ڈائلاگ ہوتا ہے، مجھے مارنے کے لیے تمہیں خنجر کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے الفاظ ہی کافی ہیں. بیچارہ کتنا ڈس ہارٹیڈ ہے نا اس ٹائم پر. خیر جی اب ہونا کیا تھا کہ ماموں ایسا تو اللہ سب کا ہو جتنا ماموں اچھا جو ہے نا وہ اس ڈرامے میں ہے. تو وہ اب جناب بیٹھ کے نا مطلب سین پھر چینج ہو جاتا ہے نا، تو وہ بیٹھ کے جناب علی نواز کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی تمہیں نا ایکسیپٹ کر لینا چاہیے ایمن کو، اور ایمن کا جو ہے نا ایمن اور شہریار کا ایک تمہیں نا گرینڈ قسم کی جو ہے نا ریسیپشن دینی چاہیے اور تمہیں اناؤنس کرنا چاہیے کہ بھئی ہاں جی سب کچھ ہو گیا. تو وہ اس کو نا علی نواز کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس میں کہ وہ بعد میں بتاتے ہیں کہ وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. تو لیکن اس میں
ایسا ماموں ویسے سب کا ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے ایسا ماموں سب کا ہو۔ تو پھر آگے جی جناب چلتے ہیں۔ تو آگے جی جو بیسٹ سین تھا نا ایپیسوڈ نمبر 19 کا، وہ تھا ناشتے کی ٹیبل کا، وہ سب سے بیسٹ سین تھا۔ اب سین چونکہ کافی لمبا ہے تو وہ میں اس میں نہیں دوں گی، اس کے کلپس دکھاؤں گی، لیکن وہ سین بہت اچھا تھا۔ اب اس میں وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہی تھی کہ جی ایمن یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتی، اس کو اگر راحم علی نواز کا نام مل جائے تو اس کی کلاس تو نہیں چینج ہو نہیں۔ تو بھائی اس کی کلاس چینج نہیں ہونی تو تم پہلے کیا اس کے پاس کرنے جاتی تھی جب تم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھی، وہ جو کہ تم ابھی بھی ہو، لیکن تم پھر اس وقت اس کے پاس کیوں جاتی تھی؟ یہ اتنی انسیکیور تھی اس وقت، اس کو اس کی کلاس نہیں نظر آئی اور یہ اس وقت جاتی تھی، آج اس کو اس کی کلاس یاد آ گئی ہے جب وہ ٹیبل پہ اس کے سامنے آ کے بیٹھی ہے۔ تو ایپیسوڈ نمبر جو 19 تھی نا، اس میں ایک سین تھا جس میں عافیہ جو ہے نا وہ اس کو بیٹھے ہوئے دکھاتے ہیں اور کلاک پہ ٹائم دکھاتے جا رہے ہیں، اور اس سین کا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مطلب تھا کہ اس کو اتنی ٹینشن تھی کہ وہ اتنے گھنٹے بیٹھی رہی وہاں پر، تو بالکل ہی امیچور قسم کا سین تھا وہ۔ خیر بہرحال ناشتے کی ٹیبل والا جو سین تھا وہاں پر پھر ڈرامہ ایپیسوڈ نمبر 19 جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے ناشتے کی ٹیبل پہ نا اس کا عافیہ کا جتنا بھی غصہ تھا نا، وہ اگر نکل رہا تھا تو وہ کٹنگ کرنے پہ اور جو اس نے بائٹ لی اس پہ تھا، اور اس کا غصہ کہیں نکل نہیں پا رہا تھا، لیکن ایکٹنگ اس کی وہاں پر بہت اچھی تھی۔ پھر جی نیکسٹ ایپیسوڈ آ جاتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جو تھی نا اس میں مطلب وہ اتنا کچھ خاص ہوا نہیں سوائے اس کے کہ عافیہ نے جو اپنا غصہ نکالا تھا اور اس کے بعد وہ شروز سے بات کرتی ہے، اور شروز جو ہے وہ جناب اپنی مدر کو کہتا ہے کہ کول ڈاؤن لو، اور اس کو ٹپس دیتا ہے کہ کیسے جو ہے نا ایمن کو ٹریپ کرنا ہے، اور کوئی ضرورت نہیں لڑائی جھگڑا کرنے کی، اور اس کی میڈیسن جو ہے وہ کنٹینیو کریں۔ پھر جناب عافیہ جو ہے وہ ڈاکٹر سے ملنے چلی جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر سے مل کے وہ ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ جی اس کا امیون سسٹم اور اس کی ویل پاور بہت اسٹرانگ ہے، ورنہ اتنی ہائی پوٹینسی کی میڈیسن کے ساتھ تو مطلب میموری لاسٹ ہو ہی جاتی ہے، لیکن وہ پھر میڈیسن اس کو دیتا ہے، یہ اگر آپ نے جی 1 سال تک میڈیسن یوز کروا لی اس کو تو 90% جی اس کی میموری جو ہے نا وہ لاسٹ ہو جائے گی۔ پھر جی وہ اچھی ساس بن کے تو واپس آتی ہے اور اس کو اپالوجائز بھی کر لیتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھتی ہے، اور مین اس کا تو جو ہوتا ہے پرپس وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو میڈیسن دے تو اور اس کے سامنے اچھی بن جائے، تو وہ اس کو میڈیسن دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جی یہ تم نے اب میڈیسن جو ہے وہ کنٹینیو کرنی ہے، اور اپالوجائز بھی کر لیتی ہے۔ چلو جی خیر یہاں تک تو ہو گیا۔ پھر وہ جی گرینڈ ریسیپشن جو ہے نا وہ علی نواز نے جو کمٹمنٹ کر لی ہوتی ہے ماموں کے ساتھ، ماموں فاروق جو ہے، تو وہ ان کے ساتھ نا وہ اب گرینڈ ان کی جو ریسیپشن ہے وہ اس کی مطلب تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور گرینڈ ریسیپشن میں بھی مطلب سارے ہوٹل کے لوگ آتے ہیں، اس کے پرانے کولیگس بھی آتے ہیں، تو عاتقہ بھی آ جاتی ہے۔ تو عاتقہ جو ہے نا وہ اس کو میموریز جو تھی نا وہ اس کو ریکال کرواتی ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک بات ہے، اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی، سارا کچھ ہو گیا، وہ تیار بھی ہو گئی ٹھیک، اور جانے کے ٹائم پہ کہتی ہے جی میں نے نہیں جانا، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ اب یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ پھر تم تیار کیوں ہوئی ہو؟ تمہیں پتہ تو تھا ہی نا کہ ولیمہ ہو رہا ہے تمہارا، تو کہتی ہے جی میں نے نہیں جانا۔ اب کتنی ایڈیٹ ہے، اسٹوپڈ سی بات لگی مجھے تو بالکل ہی اس کی، بس اس کے بنا دماغ کوئی نہیں ہے، اسی لیے یہ جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن بتایا بھی یہی گیا کہ اس کا دماغ نہیں ہے، مطلب میموریز کی جو ہے نا وہ کبھی آن اینڈ آف ہی ہوتی ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے نا اس کی میموری کا ہی پرابلم ہے پورے ڈرامے میں۔ پھر جی علی وہ راحم نواز جو ہے وہ اس کو زبردستی لے کے جاتا ہے اس میں ریسیپشن میں، اب وہاں پہ جا کے تھوڑی دیر بعد پھر بے ہوش ہو جاتی ہے، اب بے ہوش ہو کے پھر جیسے ہی تھوڑی سی پھر ہوش میں آتی ہے تو ساتھ ہی وہ جو ہے نا وہ اس کا جناب وہ فوٹو سیشن بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہیں کی وہیں بیٹھی ہوتی ہے، اور پھر کیا جی میں نے اب یہاں پہ نہیں بیٹھنا، پھر وہ مطلب عجیب سا ہی ہے، اور یہ نہیں سمجھ آتی وہ اللہ کی بندی تو راحم نواز پہ تو ٹرسٹ کر نہیں رہی لیکن اس کی ماں پہ ٹرسٹ کرتی ہے، یہ کوئی عجیب ہی اس کا سین ہے۔ بہرحال یہی ساری تھی اس میں ڈرامے میں، ان 2 ایپیسوڈس میں تو یہی ہوا ہے۔
اب جہاں تک ہم بات کریں اسٹوری کی تو چلو جی تھوڑی تو اسٹوری آگے موو ہوئی ہے نا، ورنہ تو وہ جیل میں آنا جانا ہی لگا ہوا تھا، وہ وزٹنگ ہی ہو رہی تھی اور تو اس میں کچھ ہو نہیں رہا تھا، اور یہ جو ہے نا وہاں سے اسٹوری اب تھوڑی سی آگے موو ہوئی ہے. لیکن جہاں تک اب ہم باقی اسٹوری کی بات کریں تو بیسیکلی اسٹوری جو ہے نا وہ ایک ہی انسیڈنٹ کے اراؤنڈ وہ چکر لگا رہی ہے، اور وہی مین انسیڈنٹ ہے جس پر کہ اسٹوری بیس بھی کر رہی ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو جو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں نا، ایک چیز پر مجھے اعتراض ضرور ہے کہ جب بھی کوئی ڈرامہ دکھایا جاتا ہے تو سوسائٹی کو پازیٹیو میسیج دینا چاہیے. یہ جب بھی کوئی ڈرامہ دکھاتے ہیں اس میں اسٹیپ مدر ہو، اسٹیپ فادر ہو، یا اسٹیپ جو ہے وہ چلڈرن ہو، ان میں کیا ہے ہمیشہ دکھاتے ہیں کہ جی ان میں آپس میں جو ہے نا وہ کلیشز ہو رہے ہیں، مطلب ان کو برا ہی دکھانا ہے. تو آپ پازیٹیو میسیج کیوں نہیں سوسائٹی کو دیتے؟ مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہیں. بہت سی جگہوں پر بہت سے لوگ ہیں جو ستیلی ماں بھی ہے، ستیلا باپ بھی ہے، ستیلے بچے بھی ہیں. تو آپ یہ جو میسیج دے رہے ہیں نا اس میں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مائنڈ میں وہ چیزیں سٹور ہو رہی ہیں اور اسی کا پھر ریئیکشن بھی آتا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کو اچھے طریقے سے بھی دکھائیں. یہ ستیلے رشتے جو ہیں وہ اچھے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، اس طرح کی بھی تو ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے کہ ان کو پازیٹیو میں دکھایا جائے کہ بھئی ہاں جی بہت اچھے ہیں. یہ محبت ریزہ ریزہ میں بھی یہی چیز دکھائی جا رہی ہے کہ وہ ستیلی ماں ہے، اب وہ مطلب اس نے بھی یہی کام کیا ہے لالچ میں آ کے، اور سارا کچھ اس نے وہ مطلب اس سے لے لیا عیسیٰ سے. اب یہ چیزیں نا مطلب ایکسیپٹ نہیں ہو رہی. اب مطلب سوسائٹی میں لوگ پڑھے لکھے ہیں، بہت سی جگہوں پر یہ چیزیں جو ہیں نا وہ لوگ چھوڑ بھی چکے ہیں. یہ چھوٹے جن کی لمیٹڈ تھنکنگ ہوتی ہے نا جن لوگوں کی، یہ چیزیں وہاں پر تو چلو ایگزسٹ کرتی ہیں. ادروائز یہ جو ہے نا اب لوگ کافی پڑھے لکھے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو وہ ہاف بردر ہاف سسٹر ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، یا وہ ان ریلیشنز کو اب ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا ان کا بھی کام ہے، ہمارا جو میڈیا ہے اس کا بھی کام ہے کہ یہ اس کو ان اے پازیٹیو سینس جو ہے نا وہ ڈسپلے کرے. لیکن جہاں تک ہم اسٹوری کی بات کریں تو اس میں یہی ہے مین جو چیز ہے کہ جب کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا اور وہ ہو بھی رائٹ پر، تو وہ پھر ایک ٹائم تک تو وہ اپنے آپ کو پروف کرتا ہے کہ جی میں سچ بول رہا ہوں یا میں رائٹ پہ ہوں اور میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے. لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جس میں وہ ریونج والی پوزیشن میں چلا جاتا ہے. اب یہ بھی ڈرامہ جو ہے نا آہستہ آہستہ اس طرف ہی جا رہا ہے، کیونکہ اب تک وہ ہر طریقے سے راحم علی نواز جو ہے وہ خود کو انوسنٹ پروف کرنا چاہ رہا ہے، کر رہا ہے، لیکن نہ اس کا باپ اس کی بات سن رہا ہے، نہ اس کی ماں تو خیر چلو وہ اسی نے تو سارا ڈرامہ کریٹ کیا ہے، نہ ایمن سن رہی ہے. اب دیکھا جائے تو جس طرح راحم کا فادر علی نواز جو ہے وہ اس کو ٹرسٹ نہیں کر رہا، اسی طرح دوسری طرف اگر دیکھیں تو ایمن کا جو فادر ہے اس کی فیملی تو کرنا چاہ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی جو فادر ہے نا وہ بھی اپنی بیٹی کو ٹرسٹ نہیں اب کر رہا کہ جی اس نے یہ ڈیسیژن کیوں لیا ہے کہ جی میں راحم سے شادی کر لیتی ہوں. تو حالانکہ وہ اس وقت اس کو بتاتی بھی ہے کہ جی میں نے یہ ڈیسیژن کیوں لیا، لیکن وہاں پر بھی اس کے فادر کا یہ ایشو ہے کہ جی میں نے ہر جگہ اپنی بیٹی کا ساتھ دیا ہے، تو یہ ڈیسیژن لیتے وقت اس نے مجھے کیوں نہیں اپنے مطلب کانفیڈنس میں لیا، تو اس نے یہ ڈیسیژن ہی غلط لیا. اب دیکھا جائے تو کر دونوں ہی سفر رہے ہیں، اپنی اپنی فیملیز کی وجہ سے یا اپنے اپنے فادرز کی وجہ سے. اور مین چیز جو ہے وہ ٹرسٹ کا ہی ایشو ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ راحم کا جو کیریکٹر ہے نا وہ شیڈی ہوتا جا رہا ہے یا ہوتا جائے گا، کیونکہ پرومو میں بھی دکھاتے ہیں کہ اس نے ایک ہاتھ پہ وہ بلیک ہے اس کا گلو پہنا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ وہ شیڈی کب ہوتا ہے اور کب وہ ریونج والی پوزیشن میں چلا جاتا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے جو میرے پیرنٹس ہیں ان کا میں اسٹیپ سن ہوں، مطلب مجھے وہ آرفن ہاؤس سے لائے تھے، اور جن کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا، آج انہی کی جو ہے نا میں ساری پہچان کہہ لیں یا جو بھی ہے میں اسی کو ہی آج ختم کرنے کے لیے تیار ہوں بیکاز آف ایمن. وہ ایمن کو یہی بتاتا ہے بیکاز آف یو.
تو لیکن وہ ایمن تو خیر چلو وہ ہے ہی کسی اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں، وہ مطلب اس کو تو کوئی ویسے ہی نہیں سمجھ آ رہی، وہ دوائیوں کا ہی اس کے اوپر اتنا اثر ہے. لیکن دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ وہ میڈیسن آخر وہ یہ بھی تو جو ہے وہ سامنے آنی ہے نا بات، کہ میڈیسن اس کو کون دے رہا ہے اور کون سی میڈیسن دی جا رہی ہیں. تو بس یہی اب دو چار چیزیں رہ گئی ہیں، کیونکہ 20 ایپیسوڈ تو ہو گئی ہیں، اور جہاں تک میرا اندازہ آگے ذرا کم ہی رہ گئی ہوں گی، 3-4 ہی ہوں گی. تو چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو بس یہی آج کی ویڈیو تھی، اور یہی میرا اس کے اوپر میں نے اس کا خلاصہ کرنا تھا. آپ کو کیسا لگا آپ ضرور بتائیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک آپ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.